अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुहाग रात वाले दिन मेरे शौहर ने मुझे मुंह दिखाई में एक खूबसूरत हार दिया। मैं बहुत खुश थी, मगर जब मैंने वो हार पहना, मेरे गले में शदीद जलन होने लगी। मैंने आईने में देखा तो मेरी गर्दन नीली पड़ रही थी। मैं चीखने लगी। शौहर कमरे के कोने में खड़ा मुस्कुरा रहा था। मैंने तड़प कर पूछा, तुम कौन हो? तो उसने अपने चेहरे से मास्क उतारा। उसका असल चेहरा देखकर मेरी रूह फना हो गई, क्योंकि वो तो मेरा शौहर नहीं बल्कि मेरा नाम ज़ूबी है। वैसे तो मेरा नाम ज़ुबैदा था, लेकिन मुझे ये नाम अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए मैंने अपना नाम ज़ूबी रख लिया था। मुझे सब प्यार से यही कहते थे। मेरे ख़ानदान में सभी लोगों के कलर सांवले और पक्के थे, लेकिन मैं ज़रा गोरी पैदा हो गई, और वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत। मैं अपनी शक्ल देख देख कर खुद ही हैरान होती रहती थी, और वक्त के साथ मेरी इस खूबसूरती ने मुझे अंदर से मगरूर भी बना दिया था। मेरे अंदर ये एहसास बैठ गया था कि मैं बहुत ख़ास हूँ, और मेरा जोड़ीदार भी बहुत ख़ास होना चाहिए। हमारे ख़ानदान में रिश्ते हमेशा ख़ानदान के अंदर ही होते थे। कज़नों के साथ ही शादी की जाती थी, और यही तरीका नस्लों से चलता आया था। जब मेरी शादी की उम्र हुई तो मेरे लिए बहुत सारे ऑप्शन थे। सब कहते थे कि ज़ूबी की किस्मत में तो सिर्फ अच्छा ही आएगा। ऐसा नहीं था कि मेरे लिए कोई हम उम्र ना हो या कोई मसला हो, मगर मसला मेरी सोच थी। मैं ख़ानदान में शादी करना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं बचपन से नौजवानी तक ख़ानदान के लड़कों को देख देख कर उनसे बिल्कुल दिल बर्दाश्त हो चुकी थी। मुझे वो कभी भी पसंद नहीं आए। मुझे लगता था कि दुनिया बहुत बड़ी है, और कोई शख्स ऐसा ज़रूर होगा जो मुझे जज्बे के साथ चाहेगा, मेरी खूबसूरती को देखकर नहीं, बल्कि मुझे दिल से मानेगा। मेरा एक कज़न जावेद था, जो हर वक्त मेरे साथ खड़ा रहने की कोशिश करता था। जब मैंने पढ़ाई की ज़िद की, मैंने आगे पढ़ना है, और हमारा स्कूल दूर था, हाई स्कूल मौजूद नहीं था, सिर्फ मिडल तक तालीम थी, और मिडल के बाद लड़कियों को घर बिठा लिया जाता था। तब जावेद ने ही बीच में आकर मेरा साथ दिया था। वो कहीं से किसी से मोटरसाइकिल मांगकर रोज सुबह मुझे स्कूल छोड़ने जाता, और छुट्टी के वक्त लेने भी आता था। उसी की जिद की वजह से बाबा ने मुझे पढ़ने की इजाज़त दी कि चलो कज़न के साथ जाएगी, और कज़न के साथ ही वापस आएगी, और लाने ले जाने की टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी। कॉलेज में भी यही सिलसिला चलता रहा। वही मुझे ले जाता था, वही वापस लाता था। मैंने तो जैसे उसे अपना ड्राइवर ही समझ लिया था। मैं अपनी दोस्तों को भी हंसते हुए कहती थी कि मेरा ड्राइवर आ गया है, मैं चलती हूँ, और वो भी मुस्कुराती। लेकिन मैं उसे कभी संजीदगी से नहीं लेती थी। मुझे लगता था वो बस एक मददगार है, उसे मेरे बारे में कोई ख़ास जज्बात नहीं होंगे। लेकिन जिस दिन मुझे पता चला कि मेरे ड्राइवर ने मेरे लिए रिश्ता भेज दिया है, मैं हैरान रह गई थी। मुझे गुस्सा भी आया, और हैरत भी, कि उसने सोचा क्या था। बाबा का कहना था, जावेद बुरा नहीं है, शरीफ है, मेहनती है, बस घर में थोड़ी सी गुर्बत है, मगर इतनी भी नहीं कि फाके पड़ते हों। बाबा कहते थे कि हलाल के पैसों में ही सुकून है। ये बड़े बंगले और गाड़ियां अक्सर वो लोग बनाते हैं जो गलत तरीके से कमाते हैं। बाबा इस रिश्ते के हक में थे, क्योंकि आखिरकार जावेद उनके भाई का बेटा था। मेरी माँ भी शायद मान जाती अगर बाबा थोड़ा मजीद जोर देते, मगर मैं बिल्कुल भी इस रिश्ते के हक में नहीं थी। मैंने दिल में फैसला कर लिया था कि मुझे इनकार करना है। मुझे अपना मुस्तकबिल किसी ऐसे शख्स के साथ नहीं गुजारना जो मेरे लिए सिर्फ एक कज़न था, जिसे मैं हमेशा से एक आम सा लड़का समझती आई थी। और मैं ये भी नहीं चाहती थी कि सिर्फ ख़ानदान की रवायत की वजह से मेरी ज़िंदगी का फैसला तय कर दिया जाए। यही वो लम्हा था जब मैंने दिल में फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहूँगी। और मैंने सोच लिया था कि अब इनकार ही करना है। लेकिन एक मसला ये था कि मैं अपने मुंह से इनकार नहीं कर सकती थी। पहले ही मिडिल से आगे पढ़ाई करने के चक्कर में और एक कंप्यूटर कोर्स करने के लिए मैंने पूरे ख़ानदान की नाराज़गी मोल ली थी। लोग मेरे बारे में बातें करते थे, कहते थे ज़्यादा पढ़ लिख गई है, पता नहीं क्या करेगी।
اسی لیے میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ شادی سے انکار کر کے مزید بری ثابت ہو جاؤں، کیونکہ جب لوگ میرے خلاف باتیں کرتے تھے مجھے اندر سے بہت برا لگتا تھا، دل چھوٹا ہو جاتا تھا، اور کئی دنوں تک میں کچھ کھا بھی نہیں پاتی تھی یا کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے جاوید سے کہا کہ یہ سب تم نے کیا، تم نے یہاں پنگا ڈال دیا، تمہیں پتا ہونا چاہیے تھا کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، تم تو مجھے اچھے ہی نہیں لگتے، تم نے میرا دل جان بوجھ کر تڑپایا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے حیران ہوا، پھر اس نے کہا کیوں؟ میں نے تمہارے ساتھ کیا برا کیا ہے؟ میں تو ہمیشہ تمہیں اپنا سمجھا، اسی لیے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا، تمہارا ڈرائیور بن گیا، اور کیا چاہتی ہو تم؟ ساری زندگی تمہاری غلامی کروں گا، بس میری بات مان لو، مجھ سے شادی کر لو، میں اتنا بھی برا نہیں ہوں۔ میں نے کہا میرے لیے تم برائی ہو، اپنا کلر دیکھو، اپنا منہ دیکھو، میں کبھی بھی تم سے شادی نہیں کروں گی، تمہیں کبھی بھی میرا دل نہیں ملا، تم نے بس دکھایا کہ تمہاری اپنی نظر میں سب ٹھیک ہے، تمہارا ہر عمل تمہارے حق میں ہے۔ میں نے اسے بہت سخت الفاظ میں کہا کہ میں نے تمہیں کبھی پسند ہی نہیں کیا اور نہ کبھی کروں گی۔ وہ کچھ کہنے لگا، پھر اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہنے لگا، پھر جس سے شادی کرو گی خاندان کے باقی 4 کزنوں کے نام گنوانے لگا جو آپشن میں تھے، وہ بھی میرے سامنے بیٹھے تھے، اور میں ان کے چہروں کو دیکھ کر سمجھ گئی کہ وہ سب بھی بس یہ سمجھتے ہیں کہ رشتے خاندان کے اندر رہے تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو اور اتنی باتیں کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا اگر تم نے ان میں سے کسی سے شادی کی تو بھی تو یہی خاندان ہوگا، یہی سب ہوگا، تو مجھ سے ہی کر لو۔ میں نے سخت لہجے میں کہا کہ میں نے تو اس خاندان میں شادی ہی نہیں کرنی، میں تمہارا یا کسی اور کا مذاق نہیں بنانا، اور نہ کسی کی مرضی کے تحت اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ میں نے اسے بہت باتیں سنائیں اور واضح کر دیا کہ اب اگر تمہارے اندر اتنی سی بھی غیرت ہے نا تو خود ہی اس رشتے سے انکار کر دو اور کہو کہ میں نے نہیں کرنی۔ میں نے تو ایسی بات کی تھی کہ وہ چپ ہو گیا، کچھ دیر کے لیے وہ بالکل خاموش ہو گیا، پھر مجھے میسج کیا اور میں نے وہ میسج پڑھا۔ اس نے لکھا تھا کہ ساری زندگی وہ یاد رکھے گا، مجھے پتا تھا کہ اس کے بعد کوئی بھی زیادہ بے غیرت ہوگا جو میرے سے شادی کرنے کے بارے میں سوچے گا، مگر اتنا بے غیرت وہ تھا نہیں۔ اس نے سب کو بتا دیا کہ میں نے زوبی سے شادی نہیں کرنی۔ میں نے تو ویسے ہی کہہ دیا تھا کہ مجھے کوئی سنجیدہ معاملہ نہیں ہے، میرا دل کسی کے لیے نہیں جیتا۔ خاندان والوں نے اسے لعنتیں دی کہ پھر تم نے یہ بات کیوں کی تھی؟ مذاق بنایا ہوا ہے تم نے، دل کو تکلیف دی ہے۔ میرے بابا نے بھی کہا کہ یہ کیا مذاق چل رہا ہے کہ اب بیٹیوں کے رشتوں کی باتیں مذاق میں ہوتی ہیں۔ وہ کافی شرمندہ ہو گیا اور اس کے بعد شہر چلا گیا۔ شہر میں جا کر بھی وہ خاموش اور سنجیدہ رہتا تھا، اور میرے خاندان والے سب کے سب خوش تھے کہ جاوید چلا گیا، ورنہ لوگ دیکھ دیکھ کر یہی کہتے رہتے کہ اس نے غلط کیا۔ اس کے جانے کے بعد گھر کا ماحول معمول کی طرف لوٹ آیا تھا، سب کہہ رہے تھے کہ اچھا ہوا چلا گیا، اب ہمیں سکون مل گیا، اور لوگ میرے باتیں کرنا چھوڑ گئے تھے۔ میں نے بھی اپنے دل کو سکون پہنچایا اور سوچا کہ میں نے جو فیصلہ کیا وہ بالکل صحیح تھا، کیونکہ میری آزادی اور اپنی مرضی سے زندگی گزارنا سب سے زیادہ اہم تھی۔ اتنے میں نے بھی یہ بھی کر لیا تھا، اور اب میرے دماغ میں ایک اور پلان چل رہا تھا۔ میں نے سوچا زندگی میں کبھی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے، اور اگر میں نے اپنے مقصد کے لیے صحیح وقت اور حکمت نہ اپنائی تو کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اب جو میں چاہتی ہوں وہ حاصل کرنا ہے۔ میں نے پہلے اپنی تعلیم مکمل کی اور پھر BA کر لیا تھا۔ اس میں محنت اتنی کی تھی کہ دن رات ایک کر دیے تھے، لیکن میں نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ صرف تعلیم حاصل کرنا کافی نہیں ہے، اصل مقصد تو یہ ہے کہ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکوں۔ میں نے اپنے دماغ میں پلان بنایا کہ پہلے میں گھر والوں کو یہ باور کراؤں گی کہ میں نے ان کی بہت سی باتیں مانی ہیں،
اب صرف میری ایک بات مان لو، اور وہ میری نوکری کرنے کی بات ہوگی۔ نوکری کا خیال مجھے دل سے کبھی بھایا ہی نہیں تھا۔ میں ہمیشہ یہ چاہتی تھی کہ تعلیم صرف اس لیے حاصل کروں کہ خاندان کے کزنوں کے سامنے اپنی قابلیت اور شوخی دکھا سکوں کہ دیکھو میں نے یہ کر لیا ہے اور میں کسی سے کم نہیں ہوں۔ میں نے سوچا کہ بی اے مکمل ہونے کے بعد اب میں اپنی ذاتی زندگی کے فیصلے بھی خود کروں گی، اور اس لیے جان بوجھ کر بابا سے کہا کہ مجھے نوکری کرنی ہے، میں چاہتی ہوں کہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں۔ لیکن بابا مجھے کسی بھی طرح اجازت نہیں دے سکتے تھے۔ وہ انکار کر گئے اور میں نے اسے اپنا غم بنا لیا کہ میرا حق مجھ سے چھینا جا رہا ہے۔ میں نے گھر میں واویلا مچایا، 2 دن تو میں نے کھانا ہی نہیں کھایا، تیسرے اور چوتھے دن بھی تھوڑا تھوڑا کھاتی رہی اور ان کے سامنے روتی رہی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں درد کہ وہ میری محنت کو دیکھ کر بھی مجھے خود مختار نہیں بنانا چاہتے تھے۔ ایک دن بابا نے کہا، بیٹا اس معاملے میں ہم تیری بات نہیں مان سکتے، جو بات ہم مان لیں گے بس وہی دن تھا جس کا میں انتظار کر رہی تھی، کیونکہ 2 مہینے پہلے ہی مجھے کسی نمبر سے میسج آیا تھا اور میں نے جان لیا تھا کہ اس لڑکے سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ لڑکا شہر میں رہتا تھا اور بہت خوبصورت تھا۔ اس نے اپنی تصویریں بھی بھیجی تھی اور میں پہلی بار محسوس کر رہی تھی کہ میرا دل کسی کے لیے واقعی دھڑک رہا ہے۔ اس نے شادی کی بات بھی کی تھی اور کہا تھا کہ وہ صرف اور صرف شادی کرنا چاہتا ہے، اور یہ شادی خاندان سے باہر ہونے والی تھی۔ میری زندگی میں یہ پہلی دفعہ تھا جب میں واقعی محسوس کر رہی تھی کہ کوئی شخص میرے دل کے قریب ہے۔ میں نے اپنے گھر والوں کے رویے اور رد عمل کو پہلے سے ہی پڑھ لیا تھا اور سوچا کہ صحیح وقت پر اپنی بات کرنی ہے۔ میں نے کہا، آپ لوگوں نے کبھی میرا ساتھ نہیں دیا، لیکن اب جب میں اپنی بات کرنے جا رہی ہوں تو وہ میں اپنی سوچ بدلیں گے۔ وہ کہنے لگے، نہیں، اب تو آگے جو کہے گی ہم مان لیں گے۔ میں نے دل میں پلان بنا لیا کہ اب 3-4 مہینے میں صبر سے کام لوں گی، میں اپنی صحت خراب نہیں کروں گی اور چپ رہوں گی، تاکہ گھر والے خود محسوس کریں کہ میں مسلسل درست راستے پر ہوں اور صحیح وقت آنے پر میں اپنی بات کر سکوں۔ میں نے اپنے آپ کو مضبوط بنایا اور اپنی تعلیم اور دل کی محبت دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے گھر میں صبر سے رہ کر اپنی محبت کے لیے زمین تیار کی اور انہیں یہ باور کرایا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میری ایک بات ماننی ہوگی۔ میں نے ہر چھوٹے چھوٹے لمحے میں حکمت اور صبر اختیار کیا تاکہ جب صحیح وقت آئے میں اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر سکوں اور اپنے مقصد کے قریب پہنچ سکوں۔ جس لڑکے سے مجھے محبت ہوئی تھی اس کا نام شہزاد تھا اور وہ اچھا خاصا امیر آدمی تھا۔ اس کے پاس گاڑی بھی تھی، آئی فون بھی تھا۔ اس نے مجھے سب کچھ دکھایا تھا۔ میں نے دل کی بات اپنے بابا سے کی اور کہا کہ میں کسی کو پسند کرتی ہوں، وہ مجھے پسند کرتا ہے اور رشتہ بھیجنا چاہتا ہے۔ پہلے تو بابا حیران رہ گئے اور ان کے چہرے پر غصہ نمودار ہوا کہ یہ کیا بات ہوئی، ہم نے تمہاری شادی خاندان سے باہر نہیں کرنی، جاوید سے کر دیتے اس کی جگہ، تم اکرم سے شادی کر لو، وہ سرکاری نوکری پر ہے۔ میں نے فوراً کہا کہ جب مجھے بزنس مین کا رشتہ مل رہا ہے تو میں سرکاری نوکری والے سے شادی کیسے کروں؟ پھر بابا حیران ہوئے اور پوچھا، کیا مطلب؟ میں نے کہا، یہ دیکھیں، گاڑی چیک کریں، فون دیکھیں، کتنے امیر لوگ ہیں، گھر میں 4 نوکر ہیں اور لڑکا بالکل اکیلا ہے، آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ میں کتنی خوش رہوں گی اس کے ساتھ، اور میں بھی پڑھی لکھی ہوں۔ آپ لوگوں نے مجھے نوکری تو کرنے نہیں دی، کیا میرا حق نہیں کہ میں اپنی پسند سے لڑکا پسند کر لوں؟ ابتدا میں بابا غصے میں کہہ رہے تھے کہ کسی ایرے غیرے کو پسند کر بیٹھی ہے تو اسے شادی نہیں کریں گے، لیکن جیسے ہی انہوں نے شہزاد کی حالت اور خاندان دیکھا انہیں سمجھ آ گئی کہ شہزاد تو ایرا غیرا نہیں تھا
بلکہ اچھا اور شرافت والا تھا۔ بابا نے کہا لڑکا تو اچھا ہے لیکن خاندان کے باہر ہے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا تو پھر خاندان میں کون سا اچھے لڑکے ہیں؟ آپ نے صرف خاندان میں شادی کرنے کے لیے میری زندگی برباد کرنی ہے، میرا دل توڑنا ہے۔ اگر آپ نے میری شادی شہزاد سے نہیں کرائی تو میں اپنی زندگی ختم کر لوں گی۔ بس یہ آخری دھمکی تھی جو میں دے سکتی تھی، یہ میرا آخری پتہ تھا جو میں نے کھیل لیا۔ بابا مان گئے اور کہنے لگے میں پہلے خود جاؤں گا، شہزاد کا گھر دیکھوں گا، سارا کچھ ہے بھی یا نہیں۔ وہ گئے اور جب واپس آئے تو اتنے خوش تھے کہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ اور سکون دونوں نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے کہا واقعی بہت بڑا گھر تھا، بڑی گاڑی تھی، گھر میں ہر چیز تھی، نوکر، چوکیدار، مالی، نوکرانی، کھانا بنانے والا، صفائی کرنے والا، سب موجود تھے۔ ہماری بیٹی تو راج کرے گی۔ ماں بھی خوش ہو گئی اور اب میری جنگ ماں باپ کی جنگ بن گئی، کیونکہ اب یہ ان کے ذمے تھا کہ انہوں نے میری شادی باہر کروانی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ جھاڑ لیے تھے، میرا کام ہو چکا تھا۔ خاندان والوں نے باتیں کی اور بابا نے سب کو منہ توڑ جواب دیا۔ میں نے کہا پھر ہم تو اس شادی میں نہیں آئیں گے۔ بابا نے کہا آپ لوگوں کے آئے بغیر کون سی شادی نہیں ہوگی؟ شادی تو نکاح تو 4 لوگوں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ سارے اٹھ کر ادھر ہی چلے گئے۔ شہزاد نے کہا اب ہمارے بنگلے پر ہی آ جائیں، یہیں پر نکاح کی رسم ہو جائے گی۔ اس نے میرے لیے بہت پیارا جوڑا منتخب کیا، میرے ماں باپ کو بھی کپڑے دیے، حق مہر بھی اس نے اپنی مرضی کا لکھوایا اور سارا کچھ کر کے میرا اس کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ بلکہ حق مہر تو اس نے 1 کروڑ روپے لکھوایا تھا۔ ہم دونوں بہت خوش تھے۔ ماں بابا نے کہا بیٹی کو رخصت کرنا تھا، خود یہاں پر آئے ہیں، اس لیے اب ہم ہی چلے جاتے ہیں، تاکہ بس ہم نے اپنی طرف سے بیٹی رخصت کر دی۔ ماں باپ تو نکاح کروانے کے 2-4 گھنٹے بعد چلے گئے۔ اب رات ہو چکی تھی اور میں اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ دل کی دھڑکن تیز تھی، خوشی کے ساتھ ساتھ ایک ہلکی سی گھبراہٹ بھی تھی۔ میں نے اپنے کمرے کا ہر گوشہ دیکھا اور سوچا کہ اب میری زندگی واقعی اپنے ہاتھ میں ہے۔ میں نے اپنے مستقبل کے ہر لمحے کو دل سے محسوس کیا اور سوچا کہ اب میں اپنی پسند کے انسان کے ساتھ ہوں، اور یہ وقت ہماری محبت اور ہماری زندگی کا آغاز تھا۔ میں کمرے میں بیٹھ کر رات کے سکون کو محسوس کر رہی تھی اور دل میں شکر ادا کر رہی تھی کہ بالآخر میں نے اپنی مرضی کی زندگی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں جب اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی تو دل میں ایک الگ ہی خوشی اور سکون محسوس کر رہی تھی۔ میں اپنی عقل اور سمجھداری پر جشن منا رہی تھی کہ میں نے زندگی میں صحیح فیصلے کیے، تعلیم بھی حاصل کر لی جس کے لیے گھر والوں کو منانا پڑا، اور وہ سب سے مشکلات جو BA کرنے کے دوران آئی میں نے برداشت کی، اور اس سب کے باوجود اپنے مقصد میں کامیاب رہی۔ میں نے ان لڑکوں کو جنہیں خاندان میں میری شادی کے لیے پیش کیا گیا تھا ریجیکٹ کر دیا، اور اتنے خوبصورت اور امیر مرد سے میری شادی ہو گئی جس کے ساتھ میں واقعی خوش اور محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ میں اپنے اوپر غرور کر رہی تھی کہ میں نے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں عقل اور حکمت کا استعمال کیا اور اپنی پسند کے مطابق زندگی گزاری۔ میں نے وہ سب کچھ حاصل کر لیا جس کا خواب دیکھتی رہی تھی۔ میری کامیابی صرف شادی تک محدود نہیں تھی، بلکہ یہ میرے اپنے فیصلے اور اپنی محنت کا نتیجہ تھا۔ میں نے اپنے دل اور دماغ دونوں کی سنتی رہ کر زندگی میں جیت حاصل کی تھی، اور اس لمحے میں خود کو بے حد فخر محسوس ہو رہا تھا۔ دل میں ایک سکون تھا کہ اب میری زندگی کی سمت میری مرضی سے ہے اور کوئی بھی مجھے مجبور نہیں کر سکتا۔ تھوڑی دیر بعد شہزاد کمرے میں آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سونے کے سیٹ کا ڈبہ بھی تھا، وہ بھی کافی بڑا اور بھاری سا تھا۔ میں تو دل سے خوش ہو گئی۔ ڈبہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ اس کے اندر سے ضرور ہیرے کا سیٹ نکلے گا۔ کمرے کی روشنی
ہار کے ہر کونے پر پڑ رہی تھی اور سنہری چمک سے کمرہ اور بھی دلکش لگ رہا تھا۔ میں بہت خوش تھی۔ ہم لوگوں نے فون پر ایک دوسرے سے بار بار باتیں کی تھیں اور آج یہ لمحہ ہمارے سامنے تھا۔ وہ میرے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ اور محبت دونوں کی جھلک رہی تھی۔ اس نے میرا گھونگھٹ کو اٹھایا، ڈبہ کھولا جس میں خوبصورت ہار تھا۔ ہار سونے اور ہیرے کے امتزاج سے بنا ہوا تھا۔ اس کی چمک اتنی تھی کہ روشنی سے چمکدار چھوٹے چھوٹے نقوش کمرے میں بکھر گئے۔ اس نے کہا کہ جی اس کی مالیت پورے 40 لاکھ روپے ہے۔ میں خوشی سے نہال ہو گئی۔ میں نے کہا واہ کیا بات ہے۔ وہ ہنس کر بولا پہن کر نہیں دکھاؤ گی؟ میں نے کہا یہ اتنے سارے زیورات جو پہنے ہوئے ہیں۔ وہ کہنے لگا جن کو اتار دوں، جو یہ ہار پہنو۔ اس نے ڈبہ میری طرف بڑھا دیا۔ میں بھی خوشی خوشی لمبے شیشے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ کمرے کے دراز اور الماری سے اپنے باقی زیورات اتارے اور پھر نازک گردن میں وہ ہار پہنا۔ میں نے اپنے عکس میں دیکھا، ہار میری گردن میں بالکل بیٹھ گیا۔ میں نے خوشی سے اس کی طرف پلٹ کر کہا کیسا لگ رہا ہے؟ اس نے کہا بالکل ویسے جیسا میں نے سوچا تھا، تم اس کو پہن کر لگو گی۔ میں خوشی سے نہال ہو گئی کیونکہ مجھے یقین تھا میری ساری زندگی عیش کرتے ہوئے گزرے گی۔ لیکن اچانک میری گردن پر ہلکی کھجلی شروع ہوئی۔ پہلے میں نے اسے معمولی سمجھا، لیکن کچھ ہی لمحوں میں کھجلی بڑھ گئی۔ میں دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن کو کھجانے لگی اور یہ جلن میں بدل گئی۔ میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ پتہ نہیں ہار کی وجہ سے ہو رہا ہے شاید۔ وہ کہنے لگا سونے کا ہی تو بنا ہے، اس سے پہلے بھی تم نے سونا پہنا تھا، تمہیں سونے سے الرجی ہے؟ میں نے کہا نہیں، لیکن اب وہ جلن درد میں بدل گئی۔ میں نے شیشے میں دیکھا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میری گردن پر لال نشان پڑ گئے تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے میری چمڑی اوپر سے اتر رہی ہو۔ میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور ہار کو اپنے گلے سے نوچ کر ایک طرف پھینک دیا۔ یہ شدید جلن ہو رہی تھی۔ میں ایک بستر پر گر گئی۔ مجھے لگا شہزاد میری طرف بڑھے گا، میری مدد کرے گا، یہ ڈاکٹر کو بلائے گا یا چیخ کر کسی کو بلانے کے لیے کہے گا، لیکن وہ ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ روشنی کی کرن اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور میں اس کی آنکھوں میں غیر معمولی شدت دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا بچاؤ مجھے، میری مدد کرو۔ اس نے کہا ہو رہی ہے نا جلن؟ مجھے بھی ایسے ہی جلن ہوئی تھی جب تم نے مجھے انکار کیا تھا۔ میں نے کہا کون سی باتیں کر رہے ہو، میری مدد کرو۔ اس نے کہا میں تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ اس نے بس مجھے پانی پلایا جس میں کوئی دوائی تھی، جس کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے مجھے سکون مل گیا۔ وہ کہنے لگا یہ میں نے تمہیں اس لیے پلائی ہے تاکہ میں تمہیں اپنی کہانی سنا سکوں۔ میں نے کہا کون ہو تم؟ اور اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ میں حیران رہ گئی۔ اس نے اپنے چہرے پر سلیکون کا نقاب پہن رکھا تھا اور کچھ میک اپ کی مدد سے اپنا چہرہ بدل رکھا تھا، کیونکہ جب اس نے وہ نقاب ہٹا دیا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ جاوید تھا۔ میں ہکی بکی رہ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، میرے جسم میں ایک تھر تھراہٹ دوڑ رہی تھی۔ کمرے کی روشنی میں جاوید کا اصلی چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی یہ سب کیسے ممکن ہوا۔ میرا دماغ الجھا ہوا تھا اور آنکھیں بڑی ششوپنج میں رہ گئیں۔ میں نے جاوید کی طرف دیکھا جو پہلے میرا کزن اور دوست تھا، اور اب اچانک میرے سامنے ایک ایسا روپ لے کر کھڑا تھا جس نے میری زندگی کی حقیقت بدل دی تھی۔ کمرے کی خاموشی اور رات کی سنکھی ہوا، یہ لمحہ اور بھی خوفناک اور سنجیدہ محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے پیچھے ہٹ کر فاصلہ بنایا اور اپنے دل کی دھڑکن سن کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا ہاں میں جاوید ہوں، وہی جاوید جو چھوٹی سی عمر میں تم سے محبت کر بیٹھا تھا اور تم سے شادی کرنے کے خواب لیے اپنے سارے خواب پیچھے چھوڑ دیے، کسی اور کی موٹر سائیکل مانگ کر تمہارا ڈرائیور بن گیا
تمہارے چھوٹے چھوٹے خواب پورے کروائے کہ ایک دن تم میری محبت کی عزت کرو گے۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے میری سیلف ریسپیکٹ، میری خود اعتمادی، سب کو ٹھیس پہنچائی اور مجھے یہ محسوس کروایا کہ میں کوئی معمولی سا کیڑا ہوں، میں کوئی مرد نہیں ہوں۔ تم نے مجھے بہت دکھ پہنچایا زوبی۔ تمہارے لیے جو محبت تھی وہ نفرت بن گئی، اور ایسی نفرت جس کو میں خود بھی کنٹرول نہیں کر سکتا تھا۔ میں شہر چلا گیا۔ شہر میں نے بہت محنت کی، لیکن اچانک میری قسمت چمک گئی۔ یہ گھر میرا نہیں ہے، یہ گاڑی میری نہیں ہے، میرا اصل گھر کوئی اور ہے، اور میری اصل گاڑی بھی کوئی اور ہے، اور یہ ہے بنگلہ کرائے کا ہے۔ تمہارے سامنے جو کچھ دکھایا وہ سب جھوٹ تھا۔ یہ گاڑی بھی میری نہیں ہے، اور یہ نوکر بھی میرے نہیں ہیں۔ یہ سب ایک دوست نے انتظام کیا تھا تمہیں جال میں پھنسانے کے لیے۔ میں نے یہ سب کیا تھا، اور یہ حلیہ بھی اسی لیے بدلا تاکہ میں تم سے بدلہ لے سکوں اور تمہیں تمہاری اوقات یاد کروا سکوں۔ اور اب یہی تمہارا انجام ہے۔ فکر نہ کرو، تمہاری جان نہیں نکلے گی، لیکن یہ نشان ہمیشہ تمہیں میری یاد دلاتا رہے گا۔ طلاق نامہ اسی سیٹ کے ڈبے میں رکھا تھا جس پر تم نے نظر ہی نہیں ڈالی۔ اب اپنے ماں باپ کو بلا لو تاکہ وہ تمہیں یہاں سے لے جائیں، کیونکہ 3 دن بعد اس گھر کا مالک واپس آ رہا ہے۔ میں رونے لگی، چیخنے لگی، میری آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے کہا جاوید ایسا نہ کرو، اس نشان کے ساتھ مجھے قبول نہیں کرے گا۔ میں نے کہا مجھے معاف کر دو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکوں گی۔ میں نے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں لڑکھڑا کر نیچے آ گئی۔ میں نے فرش پر ہاتھ رکھ کر اٹھنے کی کوشش کی۔ میرا دوپٹہ ایک طرف گرا ہوا تھا۔ میں گھسٹ گھسٹ کر اس کی طرف بڑھی۔ میں نے اس کے قدموں کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی میں نے ہاتھ بڑھایا اس نے ایک قدم پیچھے ہٹا لیا۔ میں نے پھر ہاتھ بڑھایا۔ میں نے کہا جاوید رک جاؤ، میری غلطی بہت بڑی ہے، لیکن میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ دل پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہی ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میں اس کے قدموں تک پہنچنے ہی والی تھی کہ اس نے سخت لہجے میں کہا زوبی پیچھے ہٹ جاؤ، میرے قدموں میں گر کر تم کچھ بھی حاصل نہیں کر پاؤ گی۔ میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا۔ تم نے جس طرح مجھے ٹھکرایا تھا، آج میں وہ سب لفظ حرف بحرف یاد کر رہا ہوں۔ میں روتی رہی، میری سانس پھول گئی تھی۔ میں نے پھر سے آگے بڑھ کر اس کے پیر کو چھونے کی کوشش کی۔ میں نے کہا جاوید ایک بار میری بات سن لو، ایک بار دل نرم کر لو، میں تمہاری ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ میں اپنی زندگی تمہارے قدموں میں رکھ دوں گی، لیکن مجھے یوں نہ چھوڑو۔ وہ پھر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ بھی تھا، دکھ بھی تھا۔ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا، جیسے میری حالت اس کے اندر چھپی نفرت کو مزید بھڑکا رہی ہو۔ وہ کہنے لگا زوبی تم سے زیادہ میرے قدموں میں اور کون گرا تھا؟ میں نے تمہیں نہیں جھٹلایا، تم نے مجھے جھٹلایا تھا۔ تم نے میری محبت کو رسوا کیا تھا، تم نے مجھے اچھا انسان نہیں سمجھا تھا۔ اب تمہارے آنسو میرے دل کو نرم نہیں کر سکتے۔ میں نے اپنی ہتھیلی زمین پر رکھی اور دوبارہ سجدے کی طرح گر کر اس کے پیروں تک جانے کی کوشش کی۔ میری پیشانی بھیگی ہوئی ٹائلوں پر لگی۔ میں نے کہا میں نے سب کچھ غلط کیا، میں نے سب رشتوں سے فائدہ اٹھایا، لیکن جاوید اس وقت رحم کر دو۔ میں نے اپنی خودداری کو چھوڑ دیا ہے، میں نے اپنی انا ختم کر دی ہے، لیکن تم نے مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ جاوید کی خاموشی میرے جسم میں سوئیاں بن کر چبھ رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کو بھی میری طرف نہیں بڑھا، وہ ایک دیوار کی طرح کھڑا رہا۔ پھر اس نے سرد لہجے میں کہا زوبی اب تمہاری شکل تک برداشت نہیں ہوتی۔ جو لوگ محبت کو ٹھکراتے ہیں وہ صرف انسان نہیں ہو، محبت کے بھی مجرم ہوتے ہیں، اور محبت اپنا بدلہ لیے بغیر نہیں چھوڑتی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی، جیسے اسے دیر ہو رہی ہو۔ وہ مڑا، دروازہ کھولا اور باہر کی ٹھنڈی ہوا اندر آئی۔
اس ہوا نے میرے بھیگے چہرے کو اور ٹھنڈا کر دیا اور وہ پھر باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز میرے سینے پر ایک پتھر کی طرح لگی۔ میں وہیں فرش پر گری رہی۔ نہ جانے کتنی دیر تک میری سانس پھولتی رہی، میرا دل دھڑکتا رہا۔ میں چھت کو تکتی رہی اور سوچتی رہی کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں غرور کیا، سب کو استعمال کیا، کبھی کسی کے احساسات کی قدر نہیں کی۔ اب یہ انجام میرا مقدر بن چکا ہے۔ میں راکھ کی طرح بے جان پڑی رہی اور ہر چیز مجھے یہی بتا رہی تھی کہ غرور ہمیشہ انسان کو برباد کر دیتا ہے اور انجام تک اکیلا چھوڑ دیتا ہے۔ وہیں بیٹھے بیٹھے مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے جاوید واپس آ جائے گا۔ اب مجھے وہ ساری باتیں یاد آنے لگیں جن کو میں نے ہمیشہ نظر انداز کیا تھا۔ وہ چھوٹی سی عمر میں کس طرح کسی اور کا موٹر سائیکل مانگ کر صبح صبح مجھے اسکول لے جانے کے لیے گھر کے باہر آ کر کھڑا ہو جاتا تھا، چاہے سردی ہو چاہے گھر میں ہو۔ راستے میں مجھے کھانے پینے کی چیزیں بھی لے کر دیتا تھا، میرا بستہ بھی اٹھاتا تھا اور میری ہمت بھی بڑھاتا تھا۔ مجھے کہتا تھا کہ تم نے پڑھنا ہے، تمہارے سارے خواب پورے ہوں گے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور میں تب اس کی باتوں پر ہنستی تھی۔ اگر میں نے اس سے شادی کے لیے ہاں کہہ دیا ہوتا، میری زندگی بہت خوبصورت ہوتی۔ دولت تو بعد میں آ جاتی ہے، لیکن ایک اچھا انسان اگر آپ کے ہاتھ سے نکل جائے تو کچھ نہیں بچتا۔ میں نے بہت سوچا ان ساری یادوں کے بارے میں۔ میں وہیں اس بستر پر لیٹے لیٹے کبھی ہنستی، کبھی روتی، کبھی اپنی قسمت پر بین کر رہی تھی، لیکن کچھ ہونے والا نہیں تھا۔ ایک پل کو سوچا کہ ماں باپ کو فون نہیں کرتی، اپنی زندگی ختم کر لیتی ہوں، لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی۔ میں تو ایک بزدل انسان تھی۔ اگر میں بہادر ہوتی تو میں زندگی کی حقیقتوں کو قبول کر کے ان کے ساتھ جینا سیکھ جاتی، لیکن میں نے تو ہمیشہ دھوکے اور فریب کے راستے کو چن کر اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسی لیے تو آج میرا یہ انجام ہو گیا تھا۔ اب میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے جو خواب دیکھے تھے وہ سب ٹوٹ چکے تھے۔ مجھے لگا تھا کہ شہزاد کے ساتھ میری زندگی اچھی گزرے گی اور ہر دن ایک خواب کی طرح ہوگا، لیکن میرے ساتھ بہت بڑا کارما ہو گیا تھا، یعنی کہ مکافات عمل۔ اور قسمت کسی کے منہ پر بھی اتنی بڑی چپیڑ اتنی زور سے کبھی بھی نہیں مارتی۔ یہ تبھی ہوتا ہے جب آپ خود غلطی پہ ہوتے ہیں، اور بے شک میں ہی غلطی پر تھی، لیکن اور کیا کرتی؟ اکیلی کچھ کر نہیں سکتی تھی، کیونکہ میں کوئی بہادر انسان نہیں تھی۔ کچھ کہوں تو مجھے جاوید پر ذرا سا بھی غصہ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا، بلکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی بھی اس نے مجھے بخش دیا ہے۔ اگر وہ بہت برا انسان ہوتا تو مجھ سے شادی کر کے ساری زندگی مجھے ٹارچر کر سکتا تھا، لیکن اس نے اپنا بدلہ لیا اور مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ بھی اس کی مہربانی تھی۔ وہیں پر میری آنکھ لگ گئی اور صبح میں نے اپنے ماں باپ کو فون کیا، ان کو بتایا۔ میں نے سب کچھ صاف صاف اور بغیر کسی ڈھونگ کے بتایا کہ گزشتہ رات کیا ہوا اور میں کس حالت میں رہی تھی۔ وہ فوراً میرے گھر پہنچ گئے۔ میں حیران رہ گئی کہ وہ اتنی جلدی کیسے آ گئے۔ سب کچھ سامنے آتے ہی میں نے اپنے آپ کو بے بس محسوس کیا، اور میں چاہتی تھی کہ اب میں کسی سے کوئی جھوٹ نہ بولوں، کسی کو دھوکہ نہ دوں، سب کچھ سچ سچ بیان کروں۔ میں نے اپنے ماں باپ کو وہی کہانی سنائی جو حقیقت میں ہوئی تھی، بغیر کسی مبالغہ آرائی کے۔ میں نے بتایا کیسے میں نے جاوید کی محبت کو ٹھکرا دیا، کیسے میں نے اپنے غرور اور اپنی انا کے لیے اس کے احساسات کو رون ڈالا، اور کیسے اس نے میرے خلاف انتقام لیا۔ جب بابا نے غصے سے کہا اس شہزاد کو تو میں چھوڑوں گا نہیں، میں نے فوراً کہا کس شہزاد کو بابا؟ شہزاد تو کوئی تھا ہی نہیں، وہ تو جاوید تھا۔ اور میں نے ان سب کو سب کچھ بتا دیا۔ میں نے یہ نہیں بتایا کہ میں مظلوم ہوں، بلکہ میں نے وہ سب کچھ بتایا جس میں میں خود ظالم تھی، جس میں نے جاوید کو چوری چھپے فون پر میسیجز بھیجے
اور ملاقاتیں کی، کیسے میں نے اس کے اعتماد کو توڑا، اسے دکھ پہنچایا، اور پھر اس نے بدلا لیا۔ اس نے سب جھوٹ دکھائے اور سب کھیل رچائے۔ میں نے اپنے ماں باپ کے سامنے سب کچھ قبول کر لیا۔ میرے لیے یہ بہت مشکل تھا، لیکن میں نے یہ کر دیا۔ میں نے اپنی غلطیوں کو تسلیم کیا اور خود کو اس کے سامنے بے بس محسوس کیا، لیکن میرے ماں باپ نے مجھے کوئی الزام نہیں دیا۔ وہ صرف میرے ساتھ رہے کیونکہ میں ان کی بیٹی تھی، اور وہ مجھے سڑک پر نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ وہ مجھے اٹھا کر گھر لے آئے۔ گھر پہنچ کر میں نے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، لیکن دل میں خوف اور شرمندگی کی لہر چل رہی تھی۔ 6 مہینے تک میں نے اپنے کمرے میں رہنا بہتر سمجھا۔ نہ میں کسی سے ملی، نہ باہر نکلی۔ لوگ آتے، سوال کرتے، پوچھتے، لیکن میں کسی سے بھی ملاقات نہیں کرتی تھی۔ کچھ لوگ ہمدردی کے لیے آتے، کچھ میرا تماشا دیکھنے کے لیے، لیکن میں نے سب کے لیے دروازہ بند کر رکھا تھا۔ میں نے 6 مہینے اپنے اندر کی دنیا میں گزارے۔ میں نے سوچا میں نے جو کچھ کیا وہ سب میری اپنی غلطیاں تھیں، مجھے خود کو معاف کرنا ہوگا۔ میں نے 6 مہینے اپنے دل و دماغ کو ٹھنڈا کیا، اور آخر کار میں اپنے آپ کو معاف کرنے کے قابل ہوئی۔ جب میں پہلی بار گھر سے باہر نکلی تو پتہ چلا کہ جاوید نے کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کر لی ہے، اور وہ اپنے ماں باپ کو بھی شہر لے گیا ہے۔ وہ اپنے راستے پر آ گیا اور اپنی زندگی بنا لی تھی۔ میں نے اس کے لیے دل میں خوشی محسوس کی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ بھی اپنا حق بنائے گا، اور جو کچھ اس نے کیا وہ محض بدلہ تھا۔ میری اپنی غلطیوں کی وجہ سے اس نے ایسا کیا تھا۔ میری گردن جو پہلے بہت خوبصورت مانی جاتی تھی، اب اس پر بدنما داغ تھا، جس میں اب بھی کبھی کبھی درد ہوتا تھا، اور میں اسے چھپانے کے لیے ہمیشہ دوپٹہ اپنے اوپر لٹکائے رکھتی تھی تاکہ لوگ اسے نہ دیکھیں۔ اسی طرح 2 سال گزر گئے۔ میں 28 سال کی ہو گئی، اور میرے لیے آخر کار ایک رشتہ آیا۔ ایک مولوی نما آدمی تھا جس کی پہلی بیوی فوت ہو چکی تھی، اور اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ بابا نے کہا اسی سے شادی کر لو، ورنہ تمہارے لیے کوئی اور رشتہ نہیں ملے گا۔ میں نے چپ چاپ ہاں کہہ دی اور شادی کر لی۔ میری زندگی کا نیا باب شروع ہوا، اور شاید اللہ نے میرے ساتھ تھوڑی رعایت کی کہ میرا یہ شوہر اتنا برا آدمی نہیں تھا۔ وہ خیال رکھنے والا آدمی تھا۔ وہ میری زندگی کے مسائل سمجھتا تھا اور میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا۔ میں نے اس کی اولاد کا بھی خیال رکھا اور اپنے فرائض کو انجام دیا۔ شروع میں میری زندگی میں عجیب سا سکون آیا۔ میں نے محسوس کیا کہ جو درد اور مشکلات میں نے جھیلے تھے انہوں نے مجھے مضبوط بنایا تھا۔ میں اب آسانی سے لوگوں سے بات کر سکتی تھی اور اپنے جذبات کو سمجھ سکتی تھی۔ میں نے ہر دن کو ایک نئی امید کے ساتھ جینا شروع کیا۔ میں نے گھر کے کام کیے، شوہر کی باتیں سنی اور بیٹے کے ساتھ وقت گزارا۔ میں نے خود کو وقت دیا کہ میں اپنے زخموں کو بھلا سکوں اور اپنی زندگی کی حقیقتوں سے نبرد آزما ہو سکوں۔ میں نے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو بڑی احتیاط سے جیا۔ میں نے دوسروں کے لیے اپنی مثال بنائی کہ مشکلات کے بعد بھی انسان آگے بڑھ سکتا ہے۔ میں نے اپنے خاندان کے سامنے اپنی زندگی کو منظم کیا اور خود کی عزت اور وقار کو برقرار رکھا۔ میں نے سوچا جو کچھ بھی ہوا اس سے سبق لینا چاہیے۔ میں نے ہر دن کو ایک نئی شروعات سمجھا۔ شادی کے بعد میری زندگی میں ایک معمول سا سکون آ گیا۔ میں نے گھر کے اندر سب کے ساتھ میل جول بڑھایا، اپنے شوہر کے کاموں میں اس کی مدد کی، بیٹے کی تعلیم اور تربیت پر دھیان دیا۔ میں نے خود کو زیادہ خوش رہنے کے لیے تیار کیا اور اپنے اندر کی کھچائی اور دکھ کو آہستہ آہستہ کم کرنے کی کوشش کی۔ میں نے یہ سمجھا کہ جو تجربات میں نے کیے وہ زندگی کے سبق ہیں اور انہیں دل پر بوجھ نہ بننے دوں۔ 2 سال بعد میں نے محسوس کیا کہ میں اپنے آپ کو مکمل طور پر قبول کرنے لگی ہوں اور اپنے ماضی کے زخموں کے باوجود آگے بڑھنے کے قابل ہو گئی ہوں۔ اب میں خود پر غرور نہیں کرتی تھی، بلکہ اپنی غلطیوں کو سمجھتی تھی اور اپنی طاقت کو پہچانتی تھی۔ میں نے یہ سیکھا کہ زندگی میں مشکلات آئیں گی، لیکن ہر انسان کو صبر
اور سمجھداری کے ساتھ ان کا سامنا کرنا چاہیے۔ میرا شوہر اچھا انسان تھا، اس نے کبھی مجھ پر غصہ نہیں کیا، نہ ہی میرے ماضی کی باتیں دل میں رکھیں۔ ہم نے ایک دوسرے کا احترام کیا، میں نے بھی اسے اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ میں نے اپنی پوری توجہ گھر اور بیٹے پر مرکوز کی اور اپنی زندگی میں سکون تلاش کیا۔ میں نے کبھی اپنے زخموں کو دوسروں پر ظاہر نہیں کیا، بلکہ خود ان سے لڑ کر اپنی شخصیت کو مضبوط بنایا، اور اب اپنی زندگی کے ہر لمحے کو قیمتی سمجھتی تھی۔ ہر دن میں دعا کرتی تھی کہ میں اپنی غلطیوں سے سیکھوں اور اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے جیا کروں۔ میں نے اپنے دل کو نرم کیا، دوسروں کے لیے رحم دل بننے کی کوشش کی۔ میں نے یہ سیکھا کہ اپنے آپ کو معاف کرنا سب سے بڑی طاقت ہے، اور میں نے اپنی طاقت کو پہچانا۔ اب میری زندگی ایک معمول کی خوشی کے ساتھ چل رہی تھی۔ میں گھر کے اندر سب کے ساتھ مل جل کر رہتی تھی، شوہر کے ساتھ احترام اور محبت کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی، بیٹے کی تربیت کر رہی تھی اور اپنے زخموں کو دل سے نکال رہی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو تسلیم کیا کہ ماضی میں جو بھی ہوا وہ غلطیاں تھیں، اور اب میں ایک نئی زندگی کے لیے تیار ہوں۔ ہر صبح میں اٹھتی، اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی کہ وہ اچھا انسان بنے اور زندگی میں کبھی مایوس نہ ہو۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر گھر کی رونق بڑھائی اور ہر دن کو خوشیوں سے گزارنے کی کوشش کی۔ میں نے اپنے آپ کو یہ سمجھایا کہ زندگی میں جو بھی ہوا وہ سبق تھا، اور اب میں اس سبق سے آگے بڑھ کر اپنی زندگی کا صحیح استعمال کر سکتی ہوں۔ میں اب اپنی زندگی میں مطمئن تھی اور اپنے آپ پر فخر محسوس کرتی تھی کہ میں نے مشکل حالات میں اپنی غلطیوں کو تسلیم کیا اور اپنی زندگی کو سنوارا۔ میں نے محسوس کیا کہ ہر انسان کو اپنی زندگی میں مشکلات آئیں گی، لیکن وہ صرف اسی وقت نقصان اٹھائے گا جب وہ اپنے اعمال اور غلطیوں کو نہ سمجھے اور اپنی طاقت کو پہچانے۔ اب میں اپنے گھر میں بیٹھی اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ خوش رہتی ہوں۔ میں نے اپنے ماضی کے زخموں کو بھلا دیا تھا اور اپنے آپ کو مضبوط بنایا تھا۔ میں نے سمجھ لیا تھا کہ زندگی میں ہر انسان کے لیے نصیب میں جو لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اس کے نصیب کا مقابلہ صبر اور سمجھداری کے ساتھ کرنا ہی زندگی کا اصل کامیابی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں سکون تلاش کیا اور اپنے دل کو مطمئن کیا۔ میں نے محسوس کیا کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں میں نے سبق لیا، اور اب میں ایک نئی زندگی کے لیے تیار ہوں۔ اب میں اپنے آپ کو معاف کر چکی تھی اور اپنے ماضی کے ہر دکھ کو دل سے نکال دیا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو قبول کیا اور زندگی کے ہر لمحے کو قیمتی سمجھا۔ اب میں 30 سال کی ہو چکی تھی اور اپنی زندگی کے ہر لمحے میں سکون اور مطمئن رہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو خوش رکھنے کا عہد کیا اور اپنی زندگی میں محبت اور احترام کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ میں نے سمجھ لیا تھا انسان کو اپنی زندگی میں آنے والے ہر واقعے سے سبق لینا چاہیے، ہر دن کو قیمتی سمجھ کر جینا چاہیے۔ میں اب اپنے گھر کے اندر خوش تھی، شوہر کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی تھی، بیٹے کی تربیت کر رہی تھی اور اپنی ماضی کی غلطیوں سے سبق لے چکی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو معاف کیا اور اپنی زندگی میں سکون اور مطمئن رہنا سیکھ لیا تھا۔ میں نے سمجھ لیا تھا کہ زندگی میں مشکلات آئیں گی، لیکن صبر اور سمجھداری سے انسان ہر مشکل کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ میں نے یہ سبق اپنے آپ پر آزما کر پایا تھا۔ جب کسی خاندان میں کوئی خوبصورت لڑکی پیدا ہو جاتی ہے تو اکثر وہ اپنی خوبصورتی پر بہت غرور محسوس کرتی ہے، اپنے حسن کو اپنی سب سے بڑی طاقت سمجھنے لگتی ہے۔ یہ غرور اسے اندھا کر دیتا ہے اور وہ اپنے اصل قدر اور شخصیت کو بھلا بیٹھتی ہے۔ خوبصورتی وقتی چیز ہے، ہر وقت برقرار نہیں رہتی، وقت کے ساتھ سب کچھ بدلتا ہے۔ جو لوگ صرف حسن کے لیے محبت یا تعلق چاہتے ہیں وہ سچے نہیں ہوتے۔ میری اپنی زندگی کا تجربہ یہی بتاتا ہے کہ حسن پر غرور اور ناز انسان کی سب سے بڑی کمزوری بن سکتا ہے۔ خوبصورت ہونا انسان کو خصوصی احساس دلا سکتا ہے، لیکن یہ احساس اگر غرور میں بدل جائے تو انسان اپنی عقل اور سمجھداری کو نظر انداز کر دیتا ہے۔
میں نے بھی اپنی خوبصورتی پر بہت غرور کیا، اور اس غرور کی وجہ سے میں نے اپنے خاندان کے اندر کے سچے تعلقات کو نظر انداز کیا اور اپنی ذات کو سب سے اہم سمجھا۔ میرے غرور نے مجھے سکھایا کہ صرف حسن کے بل پر زندگی گزارنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ خوبصورتی کے پیچھے امیری اور دولت کے پیچھے جانا بھی نقصان دہ ہے۔ اکثر لوگ اپنی زندگی میں صرف اس لیے تعلقات بناتے ہیں کہ انہیں دولت یا حسن کی چمک نظر آئے۔ میری زندگی کا تجربہ یہی ہے کہ اگر انسان صرف دولت یا حسن کے پیچھے جائے تو وہ اپنی اصل خوشی اور سکون کھو دیتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ لوگ باہر سے بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن جب حقیقت سامنے آئی تو سب کچھ دھوکا نکلا۔ میں چاہتی ہوں ہر لڑکی یہ سمجھے کہ حسن اور دولت زندگی کا سب کچھ نہیں ہے۔ اصلی خوشی اور سکون شخصیت کی قدر اور اچھے انسان کے ساتھ تعلق میں ہے، جو تمہارے جذبات کا احترام کرے، تمہیں عزت دے، میری طرح غلطیاں نہ کرے کہ حسن پر غرور اور دولت کے لیے غلط تعلقات بنائے، بلکہ سمجھداری سے اپنے لیے اچھے انسان کو چنے جو سچا ہو اور تمہارے لیے محبت اور احترام رکھتا ہو۔ اگر اللہ نے حسن دیا ہے تو اس پر غرور نہ کریں، بلکہ اپنی شخصیت کو مضبوط بنائیں، اپنی تعلیم اور قابلیت پر توجہ دیں اور اپنے دل کو صاف رکھیں کہ ایسا انسان ملے تو اس کے ساتھ رشتہ قائم کریں جو سچا اور نیک ہو۔ حسن وقتی چیز ہے اور دولت عارضی ہے، لیکن اچھا انسان اور سچا تعلق زندگی بھر کے لیے سکون اور خوشی لا سکتے ہیں۔ یہ میرا تجربہ ہے اور میں چاہتی ہوں کہ ہر لڑکی اس سبق کو یاد رکھے تاکہ وہ میری طرح غلطیاں نہ کرے اور اپنی زندگی میں سکون اور خوشی حاصل کرے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔